जानवर कभी गुम ना होगा, भाग गया है तो वापस आएगा, अमल जान लीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। अब की रिसाला बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। इसमें आए रूहानी और तिब्बी मुशाहदात से फ़ायदा ख़ुद भी उठाता हूँ और दूसरों को भी बताता हूँ। अब की रिसाला की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इसमें हर तबके के अफराद के लिए मज़ामीन है। अक्सर लोगों ने देहात में जानवर रखे होते हैं, किसी के चोरी हो जाते हैं, किसी के भाग जाते हैं, किसी के गुम हो जाते हैं, तो मेरी बड़ी परेशानी होती है। मुझे भी कबूतरों का शौक़ है। एक दिन मेरा कबूतर गुम हो गया, यानी उड़कर कहीं चला गया। मैं परेशान था क्योंकि वो कबूतर मुझे बहुत पसंद था, इसलिए परेशान था। अबकी के एक शुमारे में एक अमल शाया हुआ कि सूरज शम्स को हरन की खाल पर लिखकर दरख्त पर लटकान देने से भागा हुआ वापस आ जाता है। मैंने इसी वक्त मालूम किया कि हरन की खाल कहाँ से मिलेगी। मुझे किसी ने पंसार की दुकान का बताया। मैंने शहर की बड़ी पंसार की दुकान पर मालूम किया। उन्होंने मुझे एक टुकड़ा दे दिया। मैंने सूरज शम्स खाल पर लिखा और दरख्त पर लटका दिया। मज़ीद हर नमाज कि इस नीयत से सूरज शम्स भी पढ़ लेता। 21 दिनों के बाद वही कबूतर मेरा एक रिश्तेदार लेकर आया। कहने लगा, ये तेरा कबूतर है, मैं इसे किसी दूसरी बस्ती से लेकर आया हूँ। और फिर मुझे कहने लगा, मैंने भी कबूतर पाल रखे हैं, मेरे कबूतर नहीं मिलते, मैं ढूंढता हूँ फिर भी नहीं मिलते। मैंने इसको बताया कि मेरा कबूतर इस अमल के ज़रिए मेरे पास वापस आया, वरना मेरा कबूतर वापस ना आता। मैंने ये अमल अपने एक बुज़ुर्ग को बताया। इसने कहा कि किसी भी हलाल जानवर की खाल पर यह सूरत लिखी जा सकती है। फसल की कटाई के वक्त ये पढ़े। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। अब के किसान के दोस्त के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए एक रूहानी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। मंजिल के नाम से एक किताबचा है जो बहुत ही बरक़ात का हामिल है। गंदम की कटाई हो रही थी, एक मन पट्टी पर दम किया है। आसमान गरज के साथ अबर आलूद था और मिट्टी काश्तकार ने ज़मीन के चारों कोनों में डाली। मैंने कहा, ये साथ वाली दूसरी ज़मीन में भी डाल दे, लेकिन वो नहीं डाली। साला बारिश शुरू हो गई और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जहाँ दम वाली मिट्टी डाली थी वो फसल बच गई और बकाया गंदम साला बारिश से ना बच सकी। किसान दोस्त का अबकरी का साथ दें। कारिन, आपने कोई टोटका रूहानी और तिब्बी जानवर फसलों की बीमारी में आजमाया हो या सुना हो, आपने घर में पौधे लगाए हैं या घर में परिंदों या कोई पालतू जानवर रखा है, तो अपने आजमूदा टोटके ज़रूर भेजें। बीमारी का नाम और दवाई का नाम वाज़ेह लिखें ताकि दूसरों के भी आसानी पहुँचा सकें। आपके छोटे से एक टोटके से लाखों का भला होगा आपके लिए क़यामत तक सदका जारिया। और इस अमल में गफलत ना करें। जानवर शिफा। 16 साल के मुसलसल तजर्बात के बाद अबकरी के जानवर शिफा जानवरों के लिए और इनके तमाम बीमारियों के लिए है। जानवरों को मोटा, ताज़ा और सेहतमंद सदाबहार रखने के लिए जानवर शिफा मवेशी पाल हजरात के लिए बहुत ज़रूरी है। करबला की गलियों में मिले सखी की कहानी मेरी ज़ुबानी, किस्त नंबर 23। कायरीन अस्सलामु अलैकुम। जिस तरह इंसान को खूबसूरती खींचती है, इस तरह इंसान को इखलाक भी कायल और माइल करता है। इखलाक दुनिया का वो हथियार है जो सख्त से सख्त लोहे को भी मोम कर देता है। कई मजहबी लोग ऐसे हैं जो इखलाक और अच्छे किरदार से लोगों में अपने मजहब में दाखिल कर रहे हैं। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन तशरीफ़ फरमा थे। मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन से फरमाया कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया, नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। सहाबा रिज़वान अजमईन ने फरमाया, जहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। सहाबा इकराम ने फरमाया, ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। सहाबा इकराम ने फरमाया, रोज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर सहाबा इकराम ने फरमाया, रोज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें। सरवर कौनैन हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इखलाक इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो कायरीन, हमारा काफ़िला नवंबर 2021 में इराक़ गया। इराक़ी अवाम के मिजाज में मैंने एक चीज़ ये देखी भी कि ये इराक़ बहुत बाअखलाक लोग हैं। मुसाफिरों और मेहमानों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। ज़ायरीन को इराक़ के बाशिंदे कुशादा पेशानी और मुस्कुराते चेहरे से मिलते हैं। करबला शहर में मैं अपने वालिद मोहतरम मज़हल्ला के साथ गलियों में चल रहा था कि अचानक बेकरी वाले की फैक्ट्री में गए। जब हम दाखिल हुए तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हम चंद अफराद थे। इस बूढ़े ने सबको देखकर बिस्किट उठाकर देना चाहे, वालिद साहब ने मना कर दिया। इसने इसरार किया तो वालिद साहब ने एक बिस्किट ले लिया और सबको थोड़ा थोड़ा तकसीम करके खिला दिया। सखावत इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। हत्ता कि रोटी की दुकान पर
اس نے ہمیں اندر بلا لیا اور کہنے لگا، اندر آ کر بے شک آپ تسلی سے روٹی بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ دکانوں پر جب ہم جاتے تو لوگ ہمیں بڑی خوشی سے کہتے، اہلاً و سہلاً۔ میں ان لوگوں کے اخلاق اور رویے سے بہت متاثر ہوا، اور صرف میں متاثر نہیں ہوا، جو بھی عراق سے ہو کر آتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس طرح ہم اپنے اچھے اخلاق پہلے اپنے گھر والوں کو دکھا کر اس کی ابتدا کریں اور باہر بھی اس کی بات کو پھیلائیں، اور اگر آپ کو کوئی غیر ملکی باشندے ملے تو اس کو خوب عزت اور احترام سے ملے، یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو اسے ہدیہ دیں، اور پھر وہی بندہ ہوگا جو اپنے ملک میں جا کر ہمارے وطن پاکستان کی عزت، عظمت، وقار اور محبت کو پھیلانے کا غائبانہ دکھانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے ہدیہ دو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ان کا ہر فرمان سچا۔ قائرین، یہ اب میرے ذاتہ ادنا سا تجربہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ آپ کو وہاں لے کر جائے تو آپ بھی ان کے اخلاق سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ موٹاپا بھگانے کے ٹوٹکوں کا خزانہ، تسبیح خانہ میں احباب کے بتائے آزمودہ ٹوٹکے، عبقری قائرین کے نام۔ بڑے پیٹ کے لیے لاجواب نسخہ، خولشافی، چھوٹی الائچی اور میتھرے ہم وزن پیس کر 1 چمچ صبح شام استعمال کریں، بڑے ہوئے پیٹ کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالا نمک 50 گرام اور کوڑ تما 50 گرام پیس کر آدھا چمچہ صبح، دوپہر، شام استعمال کیا جائے تو پیٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ میرا آزمودہ ہے، جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا۔ پیٹ نرم کرنے کے لیے، میرا پیٹ سخت ہو گیا ہے اور دن بہ دن بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے قبض تھی۔ میں نے تخم بلنگو 1 چمچ نہار منہ گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا، چند ہفتوں میں قبض ختم ہو گئی اور میرا پیٹ نرم اور دوبارہ اپنی جگہ پر آنا شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا گڑ اور پیٹ ختم۔ آزمودہ ٹوٹکا، ایک تجربہ کار نے بتایا کہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی، 1 گلاس میں 1 چمچ شہد اور کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھائیں، اس سے بھی بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کم کرنے کا آسان حل، تسبیح خانہ میں 10 محرم کی نشست میں ایک مخلص نے بتایا کہ میرے پیٹ دن بہ دن تیزی سے بڑھ رہا تھا، کسی جگہ میں نے ٹوٹکا پڑھا کہ سرخ آلو بخارا وقتاً فوقتاً چوسیں، چند ہفتوں میں پیٹ کم ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ میں نے عمل کیا جس میں مجھے حیرت انگیز رزلٹ ملا۔ آلو بخارا سرخ ہونا چاہیے، کالا آلو بخارا نہ ہو۔ چاول کھائیں، پیٹ کم کریں، ایک ساتھی نے اپنا آزمودہ تجربہ بتایا کہ چاول پانی میں ابالیں اور 1 ہفتے تک کھائیں، پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، چاول میں گھی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا، بس خالی چاول ہونے چاہیے۔ چھوٹی الائچی کے میرے 2 آزمودہ فوائد۔ چھوٹی الائچی چبانے کے 2 فوائد ہیں جو میرے آزمودہ ہیں، ایک بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور دوسرا پیٹ کم ہوتا ہے۔ پانی پینے سے پیٹ کم، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے سے 3 گھنٹہ بعد پانی پینے والے کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا۔ پیٹ اور ویٹ نہیں بڑھے گا۔ پیٹ ویٹ نہ بڑھنے کے لیے عبقری دواخانہ کی تیار کردہ نورتن گولیاں بہت ہی باکمال ہیں۔ میرے پیٹ دن بہ دن بڑھ رہا تھا، میں نے نورتن گولیاں کا استعمال کیا تو چند ہفتوں میں پیٹ کم ہونا شروع ہو گیا، 3 ماہ میں 120 سے 80 کلو پر آ گیا۔ ایک مخلص نے کھڑے ہو کر بتایا کہ میرا ایک دوست جس کی عمر 25 سال ہے، اس کو میٹھا بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن 125 کلو ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو میٹھا کھانے میں احتیاط کرو۔ اس نے 3 ماہ میٹھا کھانا بالکل ہی کم کر دیا، اس کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا، یعنی 3 ماہ کے اندر اندر اس کا وزن 125 کلو سے 80 کلو تک آ گیا، جو میرے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ وزن میں حیران کن کمی۔ اس نشست میں ایک مخلص نے بتایا کہ مجھے میٹھے چاول اور میٹھی روٹی بہت ہی پسند تھی، لیکن اس کے مسلسل استعمال سے میرے وزن میں دن بہ دن اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پہلے 2 ماہ مسلسل میٹھے چاول اور میٹھی روٹی کھانا شروع بند کر دی، اور پھر جب میں نے پانی پینا چسکی چسکی پیتا تھا، جس سے میرا پیٹ میں نمایاں کمی ہوئی۔ جو میٹھا زیادہ کھائے گا پیٹ بڑھے گا۔ یہ تجربہ سن کر شیخ الوظائف نے بتایا کہ جو چینی کا استعمال زیادہ کرے گا اس کا پیٹ بڑھتا ہی رہے گا۔ ٹماٹر پیسٹ کا ساتھی، بڑے ہوئے پیٹ کے لیے ایک انتہائی مفید ٹوٹکا یہ ہے کہ خالی پیٹ روزانہ 3 ٹماٹر کھائیں، چند ہفتوں میں اپنا ٹماٹر پیٹ خود چیک کر لیں کتنا کم ہوا ہے، بہترین رزلٹ آتا ہے۔ باکار نے شیخ الوظائف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے تصنیف میرے طبی زندگی کے ثمرات ہیں جو میں نے عبقری دواخانہ سے خریدی تھی۔ اس میں ایک نسخہ پڑا تھا، چھلکا اسکبول 50 گرام، شہد 100 گرام، کلونجی 50 گرام۔ یہ نسخہ بنا کر میں نے 3 مہینے استعمال کیا، یقین کیجئے میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میرا پیٹ بالکل میری کمر کے ساتھ لگ گیا تھا۔ یہی ٹوٹکا فٹنس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ معدہ بھی ٹھیک، وزن بھی نمایاں کمی۔ میرا معدہ کافی خراب رہنے لگا تھا اور بھی 2
2-3 मैदे के मसाइल थे। मैंने 1 गिलास दूध में 1 चम्मच छिलका इस्तकबोल इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे मैदा भी ठीक हो गया और वज़न में भी नुमायाँ कमी हुई। मोटापे का में यकीनी कमी, ये कहवा पीजिए। लीमू 1 अदद, शहद 1 चम्मच, 1 चुटकी पिसी काली मिर्च को 1 कप गर्म पानी में मिक्स कर लें और नोश फरमाएं। वर्जिश लाजमी करें, खाना भूख से कम खाएं, मोटापे में कमी होगी। मोटापे से बचाओ, जब भूख पूरी लगे हो तो इस वक्त खाना खाएं। हर वक्त पेट में ना डालते जाएं, बेशुमार बीमारियों और मोटापे से बचाव रहता है। सब्जी से पेट कम। मैंने बतौर सब्जी करेला खाना शुरू किया, जिससे चंद हफ्तों में ही मेरा बढ़ा हुआ पेट काफ़ी कम हो गया। पुरजोश ज़िंदगी के लिए चंद घूंट काफ़ी हैं। एक ऐसा अनोखा राज जो मुख्तसर है लेकिन सीने के गारों से बाहर निकले। कायरीन, आपके लिए कीमती मोती चुनकर लाता हूँ और छिपाता नहीं। आप भी सखी बनिए और ज़रूर लिखिए। कहवे का रिजल्ट बेहतरीन, लाजवाब। गुज़श्ता किस्त में सऊदी शहज़ादे की फ़िटनेस का राज अनहून से एक कहवे से आपको शनासाई करवाई, जिसकी तरकीब हुआ शाफ़ी। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, ज़ीरा सियाना हो, धनिया खुशक 50 ग्राम, हल्का कूट लें, बस इकट्ठा करके संभाल कर रख लें। 1 छोटा चम्मच 1.5 कप पानी में डालें, उबालें। 1 कप पानी जब बाकी रह जाए तो छाने बगैर पिएँ। बचा हुआ धनिया ज़ीरा चबा कर निगल जाएँ, वरना कहवा पी लें। दिन में चंद बार बेहतरीन और लाजवाब है। अगर गुज़श्ता महीने में ही ये कहवा अबकरी में छिपा है, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, मगर बेशुमार लोगों की तरफ से इतलात मिली है। कभी सोचा ना था मेरा वज़न कम होगा। एक साहब ने कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा वज़न भी कम हो सकता है। हर वक्त वज़न, चर्बी, पेट का लटकना, क्योंकि मेरे ख़ानदानी मसाइल थे। मैं कोई ज़माने से ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन इस कहवे ने मुझे एहसास दिया कि मेरा वज़न कम हो रहा है, मेरी चर्बी घुल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नकाहत कमज़ोरी का एहसास तक नहीं। अब से पहले मैंने जितने भी वज़न कम करने के लिए कोई बाहर मुल्क के बेशुमार डिब्बे खाए, पैकेट निकले, लेकिन इससे निढाली बहुत बढ़ती थी और ख़तरा था कि मैं एक बीमारी को ख़त्म करते हुए कहीं दूसरी बीमारी में मुब्तला ना हो जाऊं। लेकिन यह ख़तरा मुझसे तब ख़त्म हुआ और अब मैं मुतमईन हूँ, और परेशानी नहीं है कि मैं हूँ। कहवा है, इसका खूबसूरत रंग है और इसका बेहतरीन जायका है। मैंने ये कोशिश की थी कि इसमें चीनी ना डालूं, क्योंकि मीठे से वज़न बढ़ता है, और अगर डालूं तो बहुत कम डालूं। पहली चुस्की नहीं, अब तो हयात का घूंट है। एक और साहब का तजर्बा मिला और कहने लगे, महदे में सख्त तसाबियत, खटेडकार, जलन, हता के रात के खाने के बाद मैं 1 घंटे से ज़्यादा चलता था, फिर भी जलन और तसाबियत नहीं जाती थी। रात को नींद, बेचैनी में परेशान, बेसुकून, हर वक्त निढाली, कमज़ोरी, बेताकती, बेकुव्वती, सब जब से ये कहवा पीना शुरू किया है। इसकी पहली चुस्की ने एहसास दिया कि कोई मेरे जिस्म के अंदर कहवे का घूंट नहीं बल्कि आब हयात का घूंट गया है, जिसको सारी दुनिया तलाश करती फिर रही थी, और सारी दुनिया आज तक इसकी मुतलासी थी। मुझे ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हकीकत से आगे ले गया और हकीकतों में मज़ीद डूबता चला गया, और ऐसी हकीकत जिसमें एहसास मुझे खुद बहुत हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी नेमत अपने अंदर समो रहा हूँ। बस चंद दिन कहवा पीने के बाद जलन ख़त्म हुई, तसाबियत दूर हुई, जिस्म हल्का फुल्का हुआ, रात को सुकून की नींद आई। मेरी उजड़ी रातें बेहतरीन हो गईं, पुरसुकून हो गई। हता के दिन और रात के जलवे और नमूने मैंने अपनी आंखों से देखे, यानी सुकून और चैन। और वो शख्स बातें कर रहा था और इस कहवे के हैरत अंगेज़ तजर्बात बता रहा था, और मैं सुन रहा था और अपने इस दोस्त का शुक्रिया अदा कर रहा था कि जिसने मुझे सऊदी अरब में ये कहवा पिलाया और इसका वाक़े से हवाला दिया। कहवा बच्चों के लिए कितना महफूज है, पढ़ लीजिए। यकीनन एहसास हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया को आपस में मिला लिया जाए तो इसकी तासीर अनोखी हो जाती है। मैं सुनी सुनाई बातों के साथ कुछ सोचने भी लगा, और मैंने सोचा कि ये कहवा बच्चों के लिए कितना सेहतमंद है, जिनका पेट ना ठीक रहता हो, हर वक्त दस्त, रंग बिरंगे पखाने, या पेट फुला हुआ हो, या तबीयत उजड़ी और वीरान हो, और हर वक्त बेचैनी, बच्चा रोता हो, उल्टियाँ कर देता हो, दूध बाहर फेंक देता हो, बड़ा होकर सेहतमंद ना हो, कद ना निकाल रहा हो, खाना पीना ना हो, बड़बड़ा, खून की कमी हो, तबीयत ढीली हो रहती हो, ऐसे बच्चों के लिए ये कहवा बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत बाकमाल चीज़ है। आप फीडर में पिलाएं, चम्मच से पिलाएं, कप से पिलाएं, दूध में डालकर पिलाएं, बगैर दूध के पिलाएं, बहुत ही बाकमाल चीज़ है। दिल के अमराज से बचाव और ख़ात्मा। एक तजर्बाकार ने कहा, दिल की 9 गोलियां सुबह, 3 गोलियां दोपहर और 5 गोलियां शाम को खाता हूँ। मेरा दिल मुतासर, पट्टे असाब मुतासर, जिस्म हर वक्त ढीला टूटा रहता है, तबीयत में घबराहट, बेचैनी, चंद कदम चलूँ तो सांस फूल जाता है और सांस में रबत ख़त्म हो जाती है, हर वक्त हैरानी। मैंने जब ये कहवा पीना शुरू किया, अब सिर्फ 2 गोलियाँ मैं खाता हूँ, वो भी
شاید میرا وہم ہے، کہاں گئی گولیاں، کہاں گیا میرا پرہیز اور کہاں گیا میری کمزوریاں۔ طبیعت یوں ایک پل میں بحال ہوئی کہ میں خود جوان ہو گیا اور صحت مند اور تندرستی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ قہوہ دل کے امراض کے لیے لاجواب، دل کے مریضوں کے لیے بہترین ساتھی۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ صاحب کہنے لگے، اگر اس کو مسلسل ہم استعمال کریں تو خود بخود دل کے مریض نہیں بنیں گے۔ اگر دل کے مریض ہیں تو بھی مرض ختم اور صحت مند ہو جائیں گے، یعنی دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور معدے کے لیے تو ویسے ہی مفید ہے۔ آئیے اس قہوے سے دوستی لگائیں اور قہوے کو اپنا ساتھی بنائیں، حتیٰ کہ آپ زیرہ اور دھنیا دونوں چیزیں ملا کر موٹا موٹا اپنے ساتھ سفر حضر میں رکھیں اور اس قہوے میں وہاں بھی استعمال میں لائیں۔ آج کل سب سے زیادہ مسئلہ ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی کا ہے۔ بکلاہٹ، جھنجھلاہٹ، غصہ، چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑا، عدم برداشت، نفرت، گھراؤ جلاؤ، یہ سب اس معاشرے کی سوغات ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ آج بھی موجود ہے، حتیٰ سکون کی ادویات آج لی گئی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنی سکون کی ادویات آج بکتی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں بکی تھیں۔ یہ ان تمام روگوں کا بہترین حل ہے، ان تمام مشکلات کا لاجواب ساتھی ہے اور پریشانیوں کا بہترین معالج ہے۔ آپ قہوہ پئیں، بار بار پئیں، جی بھر کے پئیں، لبے زور پئیں، لبے سوز لبریز پئیں، لبوں کو اس کی مٹھاس، چاشنی اور شفا یابی سے شناسائی دیں۔ ہمارے لب تو باہر کے جھاگ دار مشروبات سے شناسا ہو چکے ہیں، جو زہر بھی ہے اور قاتل بھی۔ پریشان، بدحال، گرانوں اور ذہنی طور پر الجھے افراد کے خطوط اور سلجھے جواب، ہر الجھن کی سلجھن۔ نرس ہوں، پسند کی شادی کر بیٹھی۔ میں گزشتہ 15 سال سے مختلف نجی ہسپتالوں میں بحیثیت نرس فرائض انجام دیتی رہی۔ اس دوران ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ہم دونوں کی پسند سے سادگی سے شادی ہوئی۔ اب وہ دبئی میں ہے، میں ملازمت چھوڑ چکی ہوں، وہ مجھے اپنے پاس نہیں بلا رہا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے دماغ میں بھی الٹے الٹے خیالات آ رہے ہیں، ساری باتیں بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ اب تک شوہر سے کچھ نہیں کہا، وہ 6 ماہ بعد آئیں گے، خیال آتا ہے جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ مشورہ: ایسے لوگوں سے نہ ملا کریں جو دماغ میں وسوسہ اور منفی خیالات کے پیدا کرتے ہوں۔ شوہر پر اعتبار کریں، انہوں نے 6 ماہ بعد آنے کا کہا ہے، مان لیں۔ اچھا کیا جو ابھی تک لوگوں کی باتوں کا ان سے ذکر نہیں کیا۔ اس دوران شوہر آپ کو اخراجات کے لیے رقم بھیج رہے ہیں تو سمجھ لیے انہیں ذمہ داری کا احساس ہے۔ سب کچھ بتا دیں۔ میری زندگی پے در پے صدمات، جذباتی حادثوں، محرومیوں اور غم کا شکار رہی۔ محبت میں ناکامی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کوئی ایسا مضبوط سہارا لوں جو سب کچھ بھلا دے۔ دوستوں نے شراب کی رغبت دلائی اور مجھے اس کی رغبت عادت ہو گئی۔ حال ہی میں اپنے ملک گیا، اس لڑکی سے پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے مجھ میں کیا نظر آیا نہیں معلوم، بس فوراً ہی نکاح ہو گیا۔ ان سارے معاملات میں 1 ماہ لگا ہوا۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ آتے ہی مالی مسائل کا سامنا ہوا، پھر خیال آیا کہ اگر لڑکی والوں کو میرے بارے میں صحیح علم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میری اپنی ایک بہن کا نکاح ختم ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو، وہ مجھے پسند بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں فون کر کے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ مشورہ: شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہوگا جسے کبھی کسی محرومی یا غم کا سامنا نہ ہو، لیکن ان باتوں سے مضبوط لوگوں کو نشے پر مجبور نہیں کیا۔ نشہ کوئی بھی ہو، اس کی رغبت ذہنی بیماری، شکست کھانے والے کمزور ارادوں کے لوگ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اسے سہارا سمجھتا ہے تو یہ بڑا دھوکہ ہے۔ آپ فون کرنے سے پہلے نشہ کرنا چھوڑ دیں، ایسا ممکن ہے کیونکہ نشے نے ابھی آپ کی سوچ اور فکر تباہ کی ہے۔ میرا غصہ بہت تیز ہے۔ مجھے کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میرا غصہ تیز ہے۔ جو بات میں کہتا وہ گھر والے مان لیتے، خاص طور پر میری ماں۔ میں نے بہت خیال رکھا۔ شادی کے بعد میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، 2 سال سے یہاں ہوں۔ بیوی کا کہنا ہے کہ تم غصے کے تیز ہو، بلکہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہو۔ یہ بات مجھے اتنی بری لگی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ لفظ پاگل کسی کو بے عزت کرنے کے لیے کافی ہے، مگر اس سے لڑا جھگڑا نہیں۔ بعد میں اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں غصہ کرنا ہماری خاندانی عادت ہے اور ہمیں یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ مشورہ: غصے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کو ورثے میں غصہ ملا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ غصہ کرنے والا اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سرا اختیار غصہ کرنے والے ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو ذہنی مریض نہ ہو۔ غور کریں غصے کے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے جو اس نے پاگل کہا، حالانکہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھی بات ہے کہ بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کبھی آپ بھی غصہ کر جائیں تو فوراً غلطی کا احساس کر لیں اور ساتھ ہی ارادہ ضرور کریں کہ آئندہ اس طرح کا سخت رد عمل نہیں کریں گے۔ حاسدین اور جانی دشمنوں سے حفاظت کے لیے مضبوط روحانی حصار۔
محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مسلمان بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی، آپ جیسے کامل مرشد عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی ساری کوشش محنت کو قبول فرما کر پوری عالم کے اندر کامل خیر برکت اور ہدایت، ایمان کے وجود میں آنے اور شرک کے وجود کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم اخلاص سے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلوق خدا کے لیے نفع بنائے، آمین۔ عالمگیر دعاؤں کے ثمرات محض اللہ کریم کے فضل و احسان سے میں جب دعا کرتا ہوں تو پہلے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں بندے کے اپنے گناہوں کے حائل ہوتے ہیں۔ پھر عالمگیر دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ پورے عالم کے پورے انسان اور جنات کو کامل اور اکمل ہدایت عطا فرما، سب کو ایمان و اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ پوری عالم کے پورے کافروں کو کامل ہدایت عطا فرما کر ایمان اور اعمال صالحہ والی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی ہدایت کے لیے امت مسلمہ کے لیے ہر فرد و زون کو ذریعہ کے طور پر قبول فرما۔ جب کوئی بندہ غائبانہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو مقبول ہوتی ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنے سے اپنے لیے مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ لوگوں کو مشکلات کے حل کے لیے یہ عمل بتاتا ہوں، گارنٹی سے کام ہوتا ہے۔ جو صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے دن کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہاں بقول حضرت جی، جس کو بھی ملا ہے یقین سے ملا ہے، جس نے بھی چھینا یا بے یقینی سے چھینا ہے، یقین اس اعظم ہی اس میں اعظم ہے۔ کامل یقین و گمان کے ساتھ اس کی تلاوت سے الجھے کام سلجھ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات مشاہدات اس کی تائید میں پیش خدمت ہیں۔ میں نے یونیورسٹی میں ایم فل کے داخلے کے لیے محکمانہ NOC لینا تھا، لیکن NOC لینے کے لیے محکمہ کی طرف سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے اشراق کے نفل پڑھے، صلاۃ پڑھی، کچھ مسنون اذکار کیے اور پھر سورۃ یاسین تلاوت کر کے دعا کی اور اس گمان کے ساتھ دفتر گیا اور ڈائریکٹر کالجز کو ملا۔ میں حیران ہو گیا کہ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے، لیٹر مکتوب بنوا کر لے آؤ، میں دستخط کر دوں گا۔ میں نے لیٹر ٹائپ کروا دیا اور ڈائریکٹر صاحب نے فوراً دستخط کر دیے، حالانکہ پہلے فائل پر نوٹ ہو کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر کی صفائش سے فائل ڈائریکٹر کالج کے پاس بھی جاتی تھی۔ منظوری کے بعد NOC جاری ہونا تھا، لیکن اللہ کریم نے آسانی فرما دی۔ جو کام کئی دنوں میں ہوتا ہے وہ ایک ہی دن میں ہو گیا۔ میں اپنے شہر سے دور دوسرے ضلع میں تعینات تھا۔ سورۃ یاسین والے عمل کے بعد دفتر گیا، چند دنوں کے بعد گھر کے قریب تبادلہ ہو گیا۔ میں دوسرے لوگوں کو اپنی مشکلوں کے حل کے لیے یہ عمل ضرور عرض کرتا ہوں۔ جو یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کے ثمرات سے مستفید ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں تلاوت، ذکر اور درود پڑھا جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو بتاتا ہوں کہ پڑھ کر پرچہ دیتا ہوں اور ان کے اچھے نمبر آتے ہیں۔ میرے 6 بچے ہیں۔ اہلیہ کی زچگی کے دوران یہ عمل کرنے کی برکت سے نارمل طریقے سے بغیر آپریشن اور پریشانی کے آسانی کے ساتھ ہوئی۔ آج بھی الحمدللہ سارے بچے میں روزانہ دیگر معمولات کے ساتھ یاسین کی تلاوت کا عمل کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے کوئی بڑی بیماری نہیں آتی۔ بچے پڑھائی میں آسانی کے ساتھ امتیازی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت، ذکر، درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے وہ گھرانے آسمان والوں کو روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں، جیسے زمین والوں کو آسمان ہر ستارہ نظر آتا ہے۔ شیاطین اور شریر جنات ایسے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ صدقہ مسنون اعمال سے حفاظت ملی۔ صدقہ مسنون اعمال اور دعاؤں کی وجہ سے بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں، بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں، خود بھی مسنون دعا پڑھ کر نکلتا ہوں اور بچوں کو بھی یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ 2003 کا واقعہ ہے کہ پہلے دن ایک فقیر میرے گھر آیا۔ میں نے اس کو عزت و تکریم سے بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اس کی خدمت خاطر جو میسر تھی کی۔ میں نے اس مسنون دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ مفہوم میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کی طاقت اور توفیق کے بغیر آدمی پر نہ نیکی آ سکتی ہے اور نہ ہی برائی سے بچ سکتا ہے، کے فضائل سن رکھے تھے۔ جو یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں تو 4 اعلان اللہ کریم اس کی طرف سے فرشتے کر دیتے ہیں: تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفالت کی گئی اور تجھے شیطان سے دور کر دیا گیا۔ الحمدللہ محض اس کریم کے فضل سے استحصار کے ساتھ
اہتمام تھا۔ رات میں ایک خواب میں مجھے کسی ناگہانی آفت کا اشارہ ہوا۔ میں دعا پڑھ کر ڈیوٹی کے لیے نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ دوران سفر بھی تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار پڑھتا رہا۔ ڈیوٹی کے دوران میں اسٹاف روم میں بیٹھا تھا اور تقریباً 10 آدمی مجھ پر خنجر اور سریے لے کر حملہ ور ہو گئے۔ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے مجھ پر حملہ کیا اور خالی ہاتھ تھا میں اور بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور لوہے کے ڈنڈے تھے اور سریے تھے۔ لگاتار مجھ پر وار کر رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ یہ مجھے ضرور قتل کریں گے، لیکن مارنے والوں سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میری زبان پر بے اختیار کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ مجھے انہیں یقین ہو گیا کہ اتنے زخم تو اس کو لگ چکے ہیں کہ اب یہ ضرور مرے گا۔ وہ بھاگ گئے، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دوسرا گورنمنٹ کالج میں انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ وہ میرے بھاگنے لگے تو ایک آدمی کو خنجر سمیت میں نے اللہ کی توفیق سے پکڑ لیا۔ صدقہ اور مسنون دعا کی برکت سے اللہ کریم نے میری حفاظت کی۔ خنجر کا صرف ایک زخم میری پشت پر آیا، وہ بھی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ اللہ کریم نے ان پاک اور مسنون کلمات پڑھنے کی برکت سے حفاظت کا کوئی غیبی نظام حرکت میں کر دیا اور میری زبان پر کلمہ جاری کر دیا۔ مسنون دعاؤں اور مسنون اعمال میں اللہ کریم نے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور کامیابیاں رکھی ہیں۔ یہ پڑھ کر تھوک لگا دے، درد اور پھوڑا پھنسی ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں کافی عرصے سے ماہانہ آپ کی رسالہ کا قاری ہوں۔ ایک نسخہ نظر سے گزرا جس کا مجھ پر ذاتی تجربہ بھی ہوا کہ کوئی درد پھوڑا وغیرہ ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر لعاب لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر 3 بار پڑھ کر مطلوبہ جگہ پر لگا دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اندرونی چوٹ اور جلے کا نشان ختم۔ میرا ذاتی عمل، میں برف کا بلاک رکشہ میں لے کر گیا اور جب مطلوبہ جگہ پر اتارنے لگا، برف کی پٹی جو بلاک کا 8واں حصہ ہوتی ہے گر کر پاؤں کے انگوٹھے پر لگی۔ اتنی شدید لگی کہ میری چیخیں نکل گئی اور دل بیٹھنے لگا۔ اس شدید درد سے نڈال ہو گیا اور یک طرف بیٹھ گیا۔ پہلے پانی پیا، پھر فوراً مذکور دعا بسم اللہ اللہ اکبر ذہن میں آ گئی۔ میں نے اس کو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر لعاب لگا کر مذکور دعا دم کر کے اس پر لگایا۔ الحمدللہ، یقین جانیے اللہ کے حکم سے ایسا درد غائب ہوا جیسے کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ ابھی چند دن پہلے گرم پانی سے ہاتھ تھوڑا سا جل گیا تھا اور درد ہونے لگا۔ میں نے یہی عمل کر کے لعاب لگایا، جلنے کا نام و نشان نہیں رہا۔ مالش کا تیل جس نے لگایا تعریف کی۔ جوڑوں کے درد، مالش، سینہ پر درد، سر درد، کھانسی وغیرہ کے لیے ابکری سے ملا نسخہ بہت مفید پایا۔ ڈیزل موم کا چھتا یا موم بتی، کلونجی، میتھی دانہ، ریوند چینی، اس کا نسخہ بنا کر ہم نے خود پورے گھر نے استعمال کیا۔ سردیوں میں عموماً بچوں کو کھانسی، نزلہ، زکام، سر درد، سینہ درد وغیرہ میں مالش کر کے استعمال کیا۔ الحمدللہ شفا ملی اور دوسروں کو بھی بنا کر دیا، انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی اور بے حد مفید پایا۔ جلدی افسر کے پاس جائیں، حسب منشا کام نکلوائیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ اللہ سے جتنا بڑا ولایت کا تاج چاہتے ہیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرے۔ حضرت جی، آپ کی اجازت شدہ عمل میں بہت کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے دوسری روحانی کلاس میں سورۃ مزمل کی آیت اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ یہ عمل میں نے کثرت سے کیا، اس کی برکت سے میرے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوا، دشمن پر بھی میرا رعب رہا۔ آپ کی اجازت شدہ عمل یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، میں نے یہ افسر خاص سے کام کے گھر سے پڑھا۔ الحمدللہ، جیسا میں چاہتا تھا ویسے ہی افسر نے میرا کام کر دیا۔ میری نوکری میں یہ عمل کارآمد رہتا ہے۔ آپ کی اجازت شدہ قاف ہا یا عین صاد کفا یا تونا ہا میم عین سین کاف ہما یا تونا میں یہ محظوظ افسر کے پاس جاتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ، وہ بڑی عزت سے پیش آتا ہے، چائے پیش کرتا ہے، کرسی پر بیٹھاتا ہے، میری منشا کے مطابق ہی میرا کام کر دیتا ہے۔ میرے پاس جو بچے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بعض اوقات ضد کر جاتے ہیں تو میں ان کے لیے حضرت علامہ لاہوتی کی اجازت شدہ عمل یا قادر یا نافع پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ، وہ ضدی پن چھوڑ کر بات مانتے ہیں۔ روٹی پر یہ آیت دم کر کے کھا لیں، خونی بواسیر ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے پہلے آپ کو ایک خط لکھا جس میں میں نے اپنی تکلیف کے بارے میں لکھا۔ آپ نے وظیفہ حامیم لا ینصرون پڑھنے کے لیے بتایا اور بواسیر کورس استعمال کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اب کی رسالہ 2016 کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا گیا عمل کہ خونی بواسیر کا خون بند نہ ہو تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 کی ابتدائی حصہ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
کو ایدا من البیتی 41 مرتبہ پڑھ کر پانی اور روٹی پر دم کر کے کھانے سے پینے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ میں نے سورۃ بقرہ کی مندرجہ بالا آیات کا ابتدائی حصہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی اور روٹی پر دم کر کے استعمال کیا تو الحمدللہ میرا بواسیر کا خون بند ہو گیا۔ ٹارگٹ پورا نہ ہونے کے باوجود نوکری بچ گئی۔ شوہر کی جاب کا مسئلہ تھا۔ 2 سال قبل میں نے خط کے ذریعے آپ سے رابطہ کیا۔ آپ نے سورۃ فاتحہ اور ایک بار سورۃ اخلاص 3 بار والا عمل دیا۔ سورۃ کوثر والا عمل بھی، برکت کی تھیلی والا عمل بھی، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ ٹارگٹ پورا نہ ہونے کے باوجود شوہر کی جاب چلی رہی ہے۔ کینیڈا کی رہائشی خاتون کا آزمودہ عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ پہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کچھ آزمودہ وظائف میں جو کہ اب کی قارئین کے نام کرتی ہوں۔ المالک القدوس اور السلام و زیر ناف بیماریوں میں پڑھنے سے فوری فائدہ ملتا ہے۔ صرف 1 یا 2 تسبیح میں ہی کام بہتر ہو جاتا ہے۔ جب مجھے آفس کے کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ہر حل اور تدبیر سب سے بیکار ہو جاتی ہیں تو چند دفعہ یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی یا وہاب و حبلی من اسراری الدنیا والآخرتی والا استخارہ کی دعا پڑھتی ہوں۔ حیرت انگیز طور پر غلطی بھی پکڑی جاتی ہے اور حل بھی۔ یہ میری کینیڈا والی سہیلی کا بھی آزمودہ ہے۔ کہنے لگی جس کام میں 2 دن سے پھنسی ہوئی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ دعا چند بار پڑھنے سے ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر جسم کے کسی حصے میں دانہ بن جائے تو انگلی سے اس دانے کے گرد دائرہ لگائیں اور سورۃ فیل پڑھتے جائیں اور اس طرح پڑھتے جائیں کہ جب دائرہ مکمل ہو تو سورۃ فیل بھی مکمل ہو جائے۔ اس دانے کا نشان ختم ہو جاتا ہے اور عمل میری سہیلی نے بتایا، وہ عالمہ ہے۔ اس کو میں نے، میری بہنوں نے، کزنس نے، سب نے آزمایا، سب کو ہی فائدہ ہوا۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیتی ہوں۔